10वें रुकू का आगाज है। इरशाद फरमाया वइन कज़्ज़बूका, और अगर महबूब ये आपको झुटलाते हैं, फकुल, तो आप इनसे फरमाइए ली अमली, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु, तुम बरी रहो, ला ताल्लुक रहो उससे जो मैं काम करता हूं, व अना बरीउम मिम्मा तामलून, और मैं बेजार हूं उससे जो तुम करते हो। तुम अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। मगर मुशरिकीन मक्का इस पर भी राजी न थे। वो ये कहते थे नहीं, आप भी हमारे रास्ते पर चलें। आजादी का तो नाम आज दुनिया भी लेती है और कहती है राय की आजादी होनी चाहिए, अमल की आजादी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इस्लामी ममालिक में ऐसी बात होती है। लेकिन यूरोप में जाइए तो क्या इस्लामी तालीमात पर अमल करने में सबके लिए आजादी है? क्या किसी महकमे के अंदर कोई औरत अगर काम करती है और वो मुकम्मल शरई पर्दे के साथ काम करना चाहे तो क्या वहां का माशरा इस चीज की इजाजत देता है? क्या कोई वहां के किसी सरकारी महकमे में काम करता हो और वो दाढ़ी शरीफ रख ले, सुन्नत भरा लिबास अगर पहन ले, तो क्या वहां का माशरा उसका मजाक नहीं उड़ाता? तो ये सिर्फ बहाने हैं कि जो जो करना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए। इसका मतलब वही होता है जो मुशरिकीन मक्का का था, यानी आप सारे दीन के काम छोड़कर हमारे साथ गुमराह हो जाइए, ये उनके मकासद हैं। आजादी का माना यह है कि बेहयाई इस कदर आम हो जाए कि सब बेहया हो जाएं और किसी के अंदर शर्म हया बाकी ना रहे। वह मिनहुम, और उनमें से बाज वो हैं, मैं यस्तमिऊन इलैका, वो आपकी तरफ गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके कान हक सुनने से बहरे हैं। अफा अंत तुस्मिउ सुम्मा, क्या आप बहरे को सुनाएंगे? वलौ कानू ला याकिलून, अगरचे वो अकल न रखता हो। मुरादी के कान तो है, लेकिन ये कान जानवर के कान की तरह है कि जानवर का कान भी है, वो हमारी आवाज की लहरों को तो सुनता है लेकिन समझता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये काफिर है। वमिनहुम मैं यंज़ुरु इलैका, और इन काफिरों में से बाद आपकी तरफ देखते हैं। आप सरापा मौजज़ा हैं, अगर कोई गौर से देखे तो आपको देखते ही ईमान ले आए, मगर ये इनकी आंखें जानवरों की तरह है। जानवर भी हमें देखता है, लेकिन वो उसका देखना और इंसान के देखने में फर्क है। अफा अंता तहदिल ओमिया, क्या आप अंधे को हिदायत देंगे? वलौ कानू ला युबसिरून, अगरचे उसे सूझता ना हो। तो मुराद ये है कि ये देखते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया को देखते हैं, आखिरत की सोच और आखिरत की तरफ नजर इनकी नहीं पड़ती। जैसे आजकल के साइंसदान हैं जो दीन से दूर हैं, वो इस पर तो गौर करते हैं कि बीज बोया जाता है और फिर बीज से फल निकलने तक ये मराहिल हैं, ये निजाम है। वो सूरज के निजाम को भी बताते हैं, चांद के निजाम को भी बताते हैं, हवाओं बारिशों के निजाम को भी बताते हैं, लेकिन वो कभी इससे एक स्टेप आगे नहीं जाते और सोचते नहीं कि ये निजाम बनाने वाला कौन है। ये कुदरत के मज़ाहिर जो हैं, ये रब्बुल आलमीन की कुदरत की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन वो अगर सोचते तो अल्लाह के वली बन जाते, नेक बन जाते, परहेजगार बन जाते। लेकिन हमने तो देखा कि वो दुनियावी तालीम पढ़ने के बाद जो दीन से दूर होते हैं वो ज्यादा ही दीन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच का महवर वहां तक जाता ही नहीं है। हाँ, जो लोग दीन से और कुरान से वाकिफ होते हैं वो तो साइंस पढ़कर मजीद अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें पैदा फरमाई। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन, बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता।
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں۔ گناہ کر کے ظلم کے معنی یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی پریشانی ہے، خود اپنی جان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو انہیں محسوس ہوگا گویا کہ پوری زندگی دن کی ایک گھڑی کی طرح تھی۔ یعنی وہ دنیا کو اتنا حقیر سمجھیں گے قیامت میں جا کر، انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ایک لمحے کی زندگی تھی۔ اور واقعی اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے دوران ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت نہیں۔ خواب کے دوران ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے یہ تو خواب تھا، اس کی کوئی حقیقت ان معنوں میں نہیں کہ ہم نے یہ تصور کیا کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، لیکن آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر ہی ہیں، فلاں جگہ نہیں پہنچے۔ اسی طرح دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقتاً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، تو دنیا ایک خواب اور اسے دھوکہ محسوس ہوتی ہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر کوئی کسی کا ساتھ دینے اور کسی کے پاس کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ بڑے خسارے میں رہے، نقصان میں رہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور آخرت کا تصور اور آخرت پر یقین انہوں نے نہ رکھا۔ کافر کو تو آخرت کا یقین نہیں، اور مسلمان کا جب آخرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ تو ہے کہ مر کر اٹھنا ہے، لیکن وہ تصور ہر وقت جب ذہن میں نہیں رہتا تو بندہ گناہ کرتا ہے، اور جب تصور آخرت پیدا ہو جائے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں، یعنی جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ دنیا ہی میں آ جائے، اور اے محبوب آپ اپنی نگاہوں سے ان پر عذاب دیکھیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں، فإلینا مرجعوہم، پھر ہماری طرف وہ بھی لوٹیں گے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالی گواہ ہوگا ان تمام کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کافروں، فاسقوں، گناہ گاروں کو یہ خیال ہو کہ ہم پر مشکل نہیں آتی، ہم گناہ کرتے ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، تو وہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی گناہوں پر دنیا میں پکڑ کی جاتی ہے، اور اصل جو پکڑ ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی، اور مرنے کے بعد جب گرفت ہوگی تو فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی اس نے عیش پایا ہوگا لیکن اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو جب اس کی گرفت ہوگی اور جہنم کے عذاب میں وہ غوطہ کھائے گا تو ایک لمحے کا غوطہ ہی اسے یہ کہنے پر مجبور کر دے گا، اس قدر شدید تکلیف ہوگی کہ پچھلی راحتیں وہ بھول جائے گا، اور وہ کہے گا زندگی میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور انسان اگر دنیا کے اندر تکالیف برداشت کرے لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو جنت میں داخل ہوتے ہی
اسے اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرمائے گا کہ وہ تکالیف کو بھول جائے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب اس امت کے رسول آتے ہیں اور لوگ اس رسول کو جھٹلا دیتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے ان کی تباہی کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا کب آئے گا، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو۔ تو قیامت وہ مانگتے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں، سوچتے نہیں کہ مرتے ہی حساب کتاب کا اثر تو شروع ہو جائے گا، موت کی تکالیف، پھر قبر کی تکالیف، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ تو یہ تو قیامت کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ قیامت تو جب وقت مقرر ہوگا تب آئے گی، مقررہ وقت پر آئے گی، مگر یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ موت تو اچانک آ سکتی ہے اور مرنے سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، تو وہ مر کر اللہ کی جناب میں کیا جواب دیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نفع نقصان کا، تو یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ حقیقی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی فرشتے میں، کسی ولی میں، کسی نبی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اسی کا مالک ہوں جو اللہ چاہے۔ وہی عقیدہ ہے کہ مجھ میں جو طاقت و قدرت ہے وہ اللہ کی عطا سے، ما شاء اللہ، ذاتی طاقتیں میرے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ذاتی طاقتیں خدا کے پاس ہیں۔ جو معبود برحق ہے، ذاتی اختیار، ذاتی قدرت اسی کی ہے۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، عذاب کا وقت بھی مقرر ہے، قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، اور ہر ایک کے لیے موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر نہ وہ ایک لمحہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یعنی نہ موت کو ایک لمحہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں، نہ موت کو ایک لمحہ پہلے کوئی لا سکتا ہے۔ ایک وقت مقرر ہے، جس دن وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا، ہم اپنے آخری انجام کی طرف، موت کی طرف خود بخود بڑھ جائیں گے۔ اور موت ایسے انداز میں آتی ہے کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت اس طرح آ سکتی ہے۔ تو موت سے فرار تو ممکن نہیں، ہاں یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس وقت کی تیاری کرے، اور اس وقت سے آنے سے پہلے ایسی تیاری کر لے کہ موت اس کے لیے تحفہ بن کر آئے، موت اس کے لیے جنت کی بشارت بن کر آئے۔ دیکھیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، وہ سال کے شروع کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے، سال کے شروع میں یہ سوچتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سال کے اینڈ میں سالانہ امتحان ہوگا، تو اب وہ اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، اس کی تیاری کرے یا نہ کرے، دن بہ دن وہ اس کے قریب جا رہا ہے، اور وہ دن آ جائے گا جس دن اسے امتحان دینا ہے۔ پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی کامیاب ہے،
اور اگر وہ اس کی تیاری نہیں تو ناکام ہو جائے گا، تو ناکام ہونے کی صورت میں اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم بھی قبر کے امتحان کی طرف رواں دواں ہیں، ایک ایک لمحہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس قبر کے امتحان کی تیاری کیجیے۔ اب قبر کا امتحان کے 3 سوالات جو ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ اب یہ سوال تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں گزری ہوگی، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ فرشتوں کو جواب بھی دے گا، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا کہ تو ہمیں یہی کہنے والا تھا، ہمیں علم تھا کہ تو ہمیں یہی جواب دے گا۔ فرشتے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ قبر سے جنت کے لطف کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ یہ معنی ہے۔ اب یہ رٹ لیں، من ربک کا اللہ ربی، ما دینوں کا دینی الاسلام یا الاسلام دینی، تو اچھی بات ہے، یہ جوابات یاد کر لینے چاہیے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی زندگی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری، وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالات جوابات میں آسانی فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، بھلا بتاؤ، ذرا سوچو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، تو ذرا بتاؤ کہ تم کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ کیا اگر ان کے سوال پر یہ عذاب دے دیا جائے تو کیا ان میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جس چیز کی وہ جلدی مچاتے ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا؟ ثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لاؤ گے، الآن، اب تم ایمان لائے، حالانکہ عذاب دیکھ کر پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے عذاب کی، حالانکہ تمہیں ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا، ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم جو کام کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس ٹینشن سے ذرا فارغ ہو جاؤں، پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا، ذرا یہ ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس طرح کرتے کرتے اگر ملک الموت ہمارے سامنے آ گئے تو اس وقت اگر توبہ کریں گے تو اس وقت تو توبہ قبول بھی نہیں ہوگی،
کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں تو نہ ایمان قبول ہوتا ہے، یعنی جو کافر اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں. اسی طرح اگر گناہگار مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے، کیونکہ ملک الموت کب اپنا جلوہ دکھا دیں ہمیں نہیں معلوم. ارشاد فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. حمزہ زبر آ کے معنی کیا؟ حق ہوا، کیا یہ اللہ کا کلام، یہ دین سچا ہے؟ قل ای و ربی، اے محبوب آپ فرمائیے میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ ضرور سچا کلام ہے، اور یہ وعدہ عذاب کا بھی سچا وعدہ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے.